कर रहे थे कि बहर और तख़य्युल वो दो चीज़ें हैं जो नस्र और नज़्म में फ़र्क बनती हैं। तख़य्युल इमेजिनेशन है, बहर जैसा हम कहते हैं पोइटिक मीटर कहलाता है अंग्रेजी में। और यही दो चीज़ें सिर्फ उर्दू ज़बान के हवाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि तमाम ज़बानों में, अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में और भी फ्रेंच में, यहाँ तक कि रूमी ज़बानों में। तो ज़्यादातर जो ज़बानें हैं उनमें नस्र और नज़्म में जो फ़र्क पैदा होता है वो इन दोनों चीज़ों की वजह से होता है। जब ये दो चीज़ें यानी कि बहर और तख़य्युल किसी कलाम में जमा हो जाएं तो हम उसे कहते हैं कि ये अब कलाम की वो सिन्फ़ है, जैसे शायरी कहते हैं या शेर कहते हैं या नज़्म कहते हैं, और ये अब नस्र नहीं है। और नस्र हर वो चीज़ है जिनमें इन ये दोनों चीज़ें ना हो या इनमें से सिर्फ कोई एक हो। ठीक है, कलाम की दो ही किस्में हैं, नस्र और नज़्म। नज़्म वो किस्म है जिसमें ना तख़य्युल हो ना बहर हो, या सिर्फ तख़य्युल हो या सिर्फ बहर हो। तो अब देखिए ज़रा कि अब कितनी किस्में बन गई नस्र के लिए, और एक किस्म है शेर के लिए। यानी कि अगर दो चीज़ें हैं, बहर और तख़य्युल, ये दोनों हैं तो शेर है, ये दोनों नहीं हैं तो नस्र है। इनमें से बहर है तख़य्युल नहीं है तब भी नस्र है, और तख़य्युल है बहर नहीं है तब भी नस्र है। ये ऐसा क्यों होता है कि हम बहर होने के बावजूद किसी कलाम को जिसमें तख़य्युल नहीं होता उसे नस्र कहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि सिर्फ बहर पैदा कर देने से कलाम शेर नहीं बनता, बल्कि आप अगर इसको मान लेंगे तो फिर अगर आपको कोई डॉक्टर, कोई तबीब, उमूमन यही मिसाल देता हूँ, कोई नुस्खा लिख कर देगा और वो भी मीटर में होगा तो आपको उसको शायरी मानना पड़ेगा। या मिसाल के तौर पे कोई अदब की किताब है, जैसा अरबी में आम तौर पे ताकि चीज़ें याद रहें, अच्छी तरह याद हो जाएं, तो उनके चीज़ों को बहर में लिखा जाता था। जैसे ग्रामर की जो तवील किताबें होती हैं अरबी में, उन सब में एक बहर होती है और वो सब देखने में ऐसा लगता है कि शायरी है, जबकि वो बिल्कुल भी शायरी नहीं है। शायरी होने के लिए एक और जो हमने बताई थी बात, वो है तख़य्युल। तो चूंकि उसमें तख़य्युल नहीं है, वो ग्रामर की किताब है, उसमें कोई भी इमेजिनेशन की कार फरमाई नहीं है, किसी तख़य्युल का अमल दखल नहीं है, लिहाजा हम उसे नस्र ही शुमार करते हैं, बल्कि हम उसे कहते हैं कि ये मौजू नस्र है, शायरी नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में हम इस वक्त नहीं जा रहे क्योंकि एक सेशन इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जो याद रखने की बात है वो ये है कि कलाम की दो किस्में हैं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, नस्र है और नज़्म है, या नस्र है और शायरी है। और इन दोनों में फ़र्क कैसे पैदा होता है? इन दोनों में फ़र्क पैदा होता है दो चीज़ों की वजह से। जब वो दोनों चीज़ें यानी बहर और तख़य्युल कलाम में जमा हो जाएं तो फिर हम, जी बिल्कुल, नस्र प्रोज है। अच्छा जी, तो कलाम में जमा हो जाए तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये शायरी है, अब नस्र नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें या इनमें से कोई एक सिर्फ मौजूद हो कलाम में, या दोनों चीज़ें ना हो, तो हम कहते हैं फिर ये नस्र है, अब ये नज़्म या शायरी नहीं है। तो उम्मीद है ये तमहीद जो हमने बांधी ये समझ आई होगी। अच्छा जी, अब वो दो खुसूसियात जो शायरी के लिए मुख्तस हैं कलाम के, उन्हें अगर हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि जो तख़य्युल है वो तारीफ से बाहर की चीज़ है। यानी कि तख़य्युल को आप उस तरह डिफाइन नहीं कर सकते जिस तरह बाकी फिनोमेना को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि डेफिनेशन या तारीफ करना एक हदबंदी है और तख़य्युल ही उस हदबंदी को तोड़ने का नाम है। तो आप कोई ऐसा दायरा बना के नहीं कह सकते कि जो चीज़ें इस दायरे के अंदर हैं वो तख़य्युल हैं और जो चीज़ें इस दायरे के बाहर हैं वो तख़य्युल नहीं है, क्योंकि उस दायरे की हुदूद मुअय्यन नहीं कर सकते आप, जिसके अंदर की चीज़ें तख़य्युल हैं और बाहर की चीज़ें तख़य्युल नहीं है। हाँ, लेकिन ये हम कर सकते हैं कि आपके सामने एक अरस्तू ने एक किताब लिखी थी पोइटिका, अरिस्टोटल जैसे हम कहते हैं, और उस पोइटिका में उन्होंने 9वें चैप्टर में लिखा कि जो शायर हैं
ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام تاریخ نگاروں سے الگ کریں. یعنی جو ہسٹورینز ہیں ان میں اور شاعروں میں فرق ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر فرائض معین کیے. ہسٹورینز کو حقیقت لکھنی چاہیے اور شاعروں کو تخیل لکھنا چاہیے. اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے کہ شاعروں کو تخیل لکھنا چاہیے، اس وقت شاعری کی ڈیفینیشن اتنی مضبوط نہیں تھی، بلکہ اس میں ڈرامہ بھی موجود تھا، اس میں تھیٹر بھی موجود تھا، جتنے بھی فنون تھے اس زمانے کے لکھنے سے متعلق وہ سب موجود تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کوئی پاسٹ کے بارے میں لکھے گا اور پریزنٹ کے بارے میں لکھے گا تو گویا وہ ہسٹری لکھ رہا ہے. سچ سچ اگر اس نے لکھ دیا کہ کل یہ ہوا تھا، آج یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ حقیقت سے متعلق ہے. لیکن جو فیوچر ہے وہ اب چونکہ آپ ان کو نہیں دیکھا، لہذا فیوچر تخیل ہے. تو جو بھی فیوچر کے بارے میں کچھ لکھے گا وہ شاعری ہوگی. تو اس وقت تقریباً 5,000-6,000 سال قبل مسیح میں یہ ایک تصور پیدا ہو گیا تھا. اب یہ کتنا آگے بڑھ سکا یہ ایک الگ موضوع ہے. اس سے آپ کو ایک اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ شاعری میں تخیل کا کردار کیا ہے. دوسری چیز ہے بحر. بحر کو ہم چونکہ بہت اچھے سے تعریف میں لے سکتے ہیں اور ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے شعر کو پہچاننے میں، شاعری کو پہچاننے میں کہ یہ نثر ہے یا شعر ہے. کیونکہ ہم صرف بحر ہی کو ڈیفائن کر پائے ہوتے ہیں یا سمجھ پائے ہوتے ہیں، اور تخیل کی ویسی سمجھ بوجھ ہمیں پیدا نہیں ہوئی ہوتی جتنی کہ بحر کی. تو پہلے ہم بحر ہی دیکھ لیتے ہیں، اور جب بحر دیکھ لیتے ہیں کسی کلام میں تو ہم اس کے بارے میں فوراً یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ شاعری. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اس میں وہ عناصر دیکھنے چاہیے جن کی وجہ سے اس میں کلام میں تخیل پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا. کیونکہ ایک ریاضت ہے بحر، اور اس ریاضت کے بعد تو آپ ہر جملہ میٹر میں کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو تقریر کر رہا ہوں یہ ساری اس بحر میں آ سکتی ہے. تو کیا یہ میری پوری تقریر شاعری کہلائے گی یا آپ اس میں تخیل تلاش کریں گے؟ تو ہوگا یہی کہ آپ پہلے تخیل تلاش کریں گے، پہلے بحر تلاش کریں گے. جب آپ کو بحر مل جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تخیل بھی تلاش کریں گے. اور اس کلام کو، کسی کلام کو اس وقت تک شعر نہیں کہیں گے جب تک اس میں تخیل بھی موجود نہ ہو اور بحر بھی موجود نہ ہو. اب اس کے لیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بحر کا تو سمجھا سکتے ہیں، اور تخیل کا وہی معاملہ ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے کوئی تعریف موجود نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اس کے لیے آپ کو وسیع کتابوں کے سمندر میں معتبر ہونا پڑے گا، تاکہ یہ ایک سینس، جیسے تخیل کو حقیقت سے پہچاننا بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان میٹھے کو کھٹے سے پہچان لیتا ہے. تو اس کے لیے یہ بدیہی علوم کہلاتے ہیں. بدیہی یعنی کہ آپ کو اس کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا ان کے لیے پلس مائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بلکہ کون سی آپ، آپ نے، سوری معاف کریے، یہ کون سی اصطلاح آپ نے استعمال کی تھی؟ میں نے بدیہی استعمال کی تھی، بے دال اچھا، یہ ہے اور یہ بدیہی. بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال نہ کرنی پڑے. جیسے بہت آسان بات ہے، ہم نے مثال بھی دی کہ آپ میٹھے کو کھٹے سے پہچان لیتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے، اور آپ کو اس کے لیے کوئی کم از کم ان کے فرق کو پہچان لیتے ہیں. یعنی آپ کو لفظ پتا ہو کہ اس کو میٹھا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس کو کھٹا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن آپ دو چیزیں، ایک میٹھی اور ایک کھٹی کھا کے ان کے فرق کو پہچان سکتے ہیں. یہ جو فرق کی پہچان ہے یہ بدیہی ہے. اسی طرح تخیل کی حقیقت سے پہچان بدیہی ہے، یعنی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر اس کے حواس اور عقل سلیم ہو. تو اچھا جناب عالی، تو اب بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرق ہے ان میں وہ ڈسکرسو ریزننگ سے ہم نہیں یہ فرق بالکل کر سکتے. انٹیوٹیولی ہم اس فرق کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل اٹس صحیح مور بات. لائک انٹیوشن، کیونکہ یہ انٹیوشن موسٹ پروبلی کسی میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں ڈسکرسو ریزننگ انوالو ہو جائے وہاں پر ایونچولی آپ اس پروسیس کو میتھمیٹیکلی بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. بالکل
ٹھیک. تو یہ منطق کے اصطلاحات ہیں بہرحال کہ علم دو تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے انسان کو کسی بھی چیز کا. اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اتنا ہی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ انٹیوٹیو علم ہوتا ہے آپ کے پاس, جس کو ہم بدیہی علوم کہتے ہیں. آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں اپنے بنیادی حواس کے ذریعے سے, یا ان کا فرق حاصل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کسی چیز کو آپ اس کی تصور کو حاصل نہیں کر سکتے, یعنی کہ میٹھا ہونا کیسا ہے یہ آپ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن میٹھے اور کھٹے کے فرق کو, جو فرق ہے وہ ایک علیحدہ تصور ہے, تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی آپ حقیقت اور تخیل کو درک کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن آپ اس کے فرق کو درک کر پائیں گے. یعنی کالے اور سفید کی اصلیت یا جو اس کی ماہیت ہے یا جو اس کا تصور ہے وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, آپ کالے اور سفید کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے. تو اسی طرح تخیل اور حقیقت کا بھی معاملہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح معاملہ ہے نثر اور شعر کا, اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نثر اور شعر بدیہی ہوتے ہیں, وہ بھی کسی حد تک اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اور تخیل کا جو تعلق فرق ہے وہ انسان کو بدیہی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب آپ کے سامنے نثر رکھی جائے اور شعر رکھا جائے تو آپ ان دونوں کے فرق کو بدیہی طور پر محسوس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا البتہ یہ بہت ویگ ہے اس طرح سے اس کو کیونکہ ہمیں ایک اور چیز شعر میں تلاش کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہے بہر, اور بہر اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی. البتہ اس کا ایک سینس آ جاتا ہے ترنم کا. جیسے اگر میں کوئی بات ترنم سے کہنا شروع کروں اور کوئی بات ایسی سادگی سے کہوں تو البتہ آپ اس فرق کو بدیہی طور پر درک کر پائیں گے. لیکن اگر میں ایک جیسا بھی بات کر رہا ہوں ویسے ہی شعر پڑھنا شروع کرتا ہوں تو بہت ممکن ہے کہ بدیہی طور پر اس کو درک نہ کر پائیں. تخیل اور حقیقت کے فرق کو تو درک کر لیں, لیکن بہر میں ہے یا نہیں ہے کہ فرق کو آپ درک نہ کر پائیں. تو جناب عالی, اب ہم آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف کہ بہر کیا ہوتی ہے. دیکھیں وہ چھوٹی بڑی آوازیں جو اگر انسان اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو منطقی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسری آواز موجود نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی آواز چھوٹی ہے اور کوئی آواز بڑی ہے تو یہ کمپیریٹیو ہوتا ہے, ان کے بیچ میں درمیانی آواز نہیں آ سکتی. یعنی عقل اس کی اجازت نہیں دیتی آپ کو کہ آپ کسی چیز کے کمپیریزن میں کوئی درمیانی چیز بھی, تیسری رائے بھی لائے. دوسرے سے بڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنی آوازوں کو منطقی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ آوازیں یا چھوٹی ہوتی یا بڑی ہوتی. اور جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ ان بڑی والی کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں, اور جو بڑی ہوتی ہیں وہ ان چھوٹی والیوں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں. تو اب چونکہ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ سوال آتا ہے کہ عقلی طور پر کوئی چیز درمیانہ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا سب باب کر دیا کہ ہم کمپیریٹیولی جب دیکھتے ہیں تو پھر کوئی درمیانی چیز نہیں ہوتی. دو چیزوں کے درمیان چھوٹا ہے اور بڑا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانہ نہیں ہو سکتا. ضرور ایک چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا نسبت, یا تو پھر دونوں ایک ہی چیز ہوں گی, دونوں بڑے ہوں گے یا دونوں چھوٹے ہوں گے. پھر ہم ان کے اوپر چھوٹے اور بڑے کا اطلاق نہیں کریں گے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بائنری میتھڈ کے تھرو اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی کہ 0 یا 1, یا ہم اس کے لیے خاص طریقے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ڈیشز اور سلیشز. تو بہرحال کوئی بھی بائنری میتھڈ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. 1 اور 2 سے سمجھ سکتے ہیں, 0 اور 1 سے سمجھ سکتے ہیں, دائرے اور لکیر سے سمجھ سکتے ہیں. جو بھی جتنے بھی میتھڈس ہیں جو بائنری چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی بائنری ہوتی ہیں, تو پھر ہم اب ان کے بیچ ترتیب کو بھی ترک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر
لگاتار دو چھوٹی آوازیں پیدا ہو گئیں اور پھر دو بڑی آوازیں، پھر دو چھوٹی آوازیں، پھر دو بڑی آوازیں، تو ہم ان میں کیا موسیقی کو درک کر رہے ہیں گویا، یعنی کہ ایک خاص پیٹرن میں ہم نے ان آوازوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے ان آوازوں کو سمجھ لیا ہے. جب ہم نے ان کو بائنری کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان آوازوں میں ایک خاص پیٹرن موجود ہے اور وہی ریپیٹ ہو رہا ہے بار. اور آپ جانتے ہیں کہ میٹرز اور پیٹرنز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ پیٹرنز کا ہر آرٹ سے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ گائکی ہو، تو اسی طرح یہاں بھی ہے. اور تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر ہم آوازوں کو بائنری بنا لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر کہ کہیں پر پیٹرن موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی، پھر تین بڑی آوازیں، پھر تین چھوٹی آوازیں، پھر تین بڑی آوازیں، یا دو بڑی آوازیں، پھر دو چھوٹی آوازیں، پھر دو بڑی آوازیں. تو اس طرح سے جب ہم کسی جملے کا پیٹرن نکالتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس جملے کی تقطیع کر رہے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے علم شاعری، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو کاٹ دیں، تقطیع کا عربی میں معنی ہوتا ہے ٹکڑے. تو جب ہم الفاظ کو آوازوں میں بدلتے ہیں تو گویا ہم ان کے ٹکڑے بناتے ہیں، وہ ٹکڑے جو چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ بائنری ہوتے ہیں. تو پھر ہم ان سے یہ درک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اب ان کو ارینج کریں گے تو پھر ایک پیٹرن کی صورت نکلے گی. اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بحر، اچھا اب تک ہم نے بحر کو ڈیفائن نہیں کیا، تعریف نہیں بتائی بحر کی. ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آوازوں کو جب ہم بائنری کرتے ہیں تو پھر ان میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی پیٹرن. ویسے الفاظ میں آپ سے کہتا چلا جاؤں، ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی پیٹرن نہ نکال پائیں، یعنی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس کے اندر آپ کو الفاظ میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی جو ایک ریپیٹیشن کے ساتھ ہو، جو جس میں ذرا پیٹرن ہو. دل دل ہے، نادا نادا ہے، ٹھیک ہے. تجھے بالکل مختلف ہے، ہوا بالکل مختلف ہے، کیا بالکل مختلف ہے بالکل مختلف. لیکن جب ہم اس کی تقطیع کر دیں گے، یعنی اس کے ٹکڑے بنا دیں گے چھوٹی اور بڑی آوازوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی پیٹرن مل جائے. اب واپس آتے ہیں اپنی بحر کی تاریخ کی طرف کہ بحر کہتے کسے ہیں. تو جناب عالی، بحر ان آوازوں کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یا ان آوازوں کے بیسیکلی مجموعے کو کہتے ہیں، گروپ آف ساؤنڈز، جن میں ایک خاص طرح سے چھوٹی اور بڑی آوازیں تکرار ہوتی ہیں یا ریپیٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ دو چھوٹی آوازیں، دو بڑی آوازیں، دو چھوٹی آوازیں، دو بڑی آوازیں، تو یہ ایک میں ایک سیٹ بنا رہا ہوں. اس سیٹ کا نام بحر ہوگا. البتہ اس کی ایک شرط ہے، آپ ہر پیٹرن کو بحر نہیں کہہ سکتے. بحر کی شرط یہ ہے کہ آپ جس زبان میں شعر کہہ رہے ہیں اور جس خطے میں کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ اس میوزیکل پیٹرن سے ان کے کان مانوس ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے کانوں کے لیے اجنبی ہو، جیسے کہ میوزک میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو افریقی جنگلات میں جو میوزک بنائی جاتی ہے اس میں پیٹرن ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے انتہائی غیر مانوس موسیقی ہوتی ہے، جبکہ وہ ان کے لیے مانوس ہوتی. اسی طرح ایک وقت تھا جب انگریزی موسیقی انتہائی مجہول اور نامانوس سمجھی جاتی تھی بر صغیر میں. اب اس کا ذوق بن گیا، اب ہمارے کان ان کے عادی ہو گئے کہ یہ اسی طرح موسیقی، یعنی سریلے اور بے سرے میں فرق کرنا بھی انسان کے لیے بدیہی ہے، ان کا فرق واضح ہوتا ہے. تو بدیہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ سریلا ہے، یہ بے سرا ہے. تو گویا وہ ایک ان پیٹرن سے واقف ہوتی ہے اندر میں انسان کے، اور وہ ان کو پہچانتی ہے. تو لہٰذا آپ انگریزی شاعری کو اردو خطے میں پڑھ کر اس کے نثر اور نظم میں فرق نہیں کر سکتے، یا نثر اور شاعری میں فرق نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان سیٹ سے اور ان میٹرز سے، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ ان پیٹرن سے مانوس نہیں ہے. تو آپ کے لیے ایک ہی بات ہے، چاہے وہ پروز ہو یا پوئٹری ہو. اور اسی
غلط فہمی کی وجہ سے ایک بہت بڑی چیز شروع ہو گئی جسے کہا جانے لگا نثری شاعری، جو ایران میں بنیادی طور پہ شروع ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی انگریزی میں تو کوئی میٹر نہیں ہوتی، تو ہم بھی میٹر لیس کیسے طے کیا کہ یہ جو شاعری ہے یہ میٹرک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر میٹرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک الگ اجازتیں ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے. یا تو آپ اس علم کے ماہر ہوں انگریزی پروسوڈی کے، تو آپ کو جا کے معلوم ہوگا. جیسے شیکسپیئر کی ایک مشہور بحر ہے جس کو وہ ڈڈم کے الفاظ میں، یعنی ڈا اور ڈم میں توڑتا ہے اور 6 بناتا ہے اور پھر 8 بناتا ہے ٹکڑے، تو ایک پیٹرن ہے. تو وہاں پر میٹر موجود ہے، تو آپ لیکن اس میٹر کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ آپ کے کان اس سے مانوس نہیں ہے. آپ کو ایسا ہی لگے گا اگر میں آپ سے انگریزی کسی سیٹ میں، یعنی انگریزی کسی بحر میں آپ کو ابھی اردو میں شعر لکھ کے دکھاؤں، تو آپ کا جو ضمیر ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، جبکہ وہ میٹر میں ہے. وہ کسی بھی، اب میں اپنی طرف سے کوئی پیٹرن بنا کے آپ کو کہوں کہ بھائی اس میں پیٹرن تو ہے اور یہ سیٹ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو وجدانی طور پر قبول نہیں کریں گے. لہٰذا بہر وہ پیٹرنز ہیں یا ان پیٹرنز کا سیٹ ہے جو اس خطے میں ان لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں جن کو بدیہی طور پر مترنم جانتے ہیں. اپنے ان کے ذہن میں وہ اسی طرح اترتا ہے جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ ان سے نامانوس ہوتے ہیں یا وہ اس بات کو اس میٹر کو سمجھ نہیں پاتے. تو اب تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ بہر وہ مانوس پیٹرنز ہیں چھوٹی اور بڑی آوازوں کے، جو انسان کا ذہن جن کو بدیہی طور پر درک کر سکتا ہے کہ یہ شعر ہے یا نثر ہے. تو اب اس بات کو واضح کرنے کے بعد اس کی ذرا اہمیت پر بھی غور کرتے چلیں کہ یہ بنیادی طور پر جو علم ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں یا پروسوڈی کہتے ہیں انگریزی میں. اور پروسوڈی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یا عروض جیسا آپ کہتے ہیں بہت اوائل وقتوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن یعنی کہ جب یونانی طور تھا تب سے، گریک ٹائمز سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا ایک اثر ہے. پھر اس کے بعد جب عرب ایرا آیا تو اب جو ہم زبانیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اردو، فارسی، ترکی، عربی، یہ جو ایک لنگوسٹکلی قریب نہیں بلکہ جن کے خطے قریب ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری متاثر ہوئے بنیادی طور پہ عربی ہی کے عروض سے. اب ہر زبان کی پروسوڈی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو زبان ہے اس میں ہم زیادہ، ہماری بھی زبان کی پروسوڈی عربی سے مختلف ہے، لیکن متاثر ہیں ہم عروض سے، عربک پروسوڈی سے. تو اس کی ابتدا کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ خلیل ابن احمد فراہیدی ایک شخص تھا. اس نے ایک شاعر بھی تھا اور وہ میوزیشین بھی تھا اور میتھمیٹیشین بھی تھا. کئی اس کے خصائص تھے، بہت ہی جینیس قسم کا آدمی تھا. تو ایک دن وہ کوئی شعر اپنے حساب سے گنگنا رہا تھا. اچھا، شاعری پہلے بھی ہوتی تھی، اس سب علم سے پہلے بھی شاعری موجود ہے، لیکن وہ صرف ڈیفائنڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس نے خلیل ابن احمد فرائیدی نے اس کو ڈیفائن کیا عربی میں کہ یہ کس طرح سے میٹرز میں سیٹ ہے. تو اس نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی لوہار کے ہتھوڑا چلانے کی آواز سنی جس میں ایک ردھم تھا، اور وہ کوئی شعر اپنے حساب سے گنگنا رہا تھا، تو اس کو لگا کہ یہ جو ہتھوڑی کی بیٹ ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بالکل سنک ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی روئی دھن رہا تھا، روئی کو مار کے علیحدہ علیحدہ جب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روئی دھننا. کہہ رہے روئی دھن رہا تھا یا تھوڑی کی چاپ. خلاصہ اس نے کوئی رستے میں چلتے ہوئے بیٹس سنی کسی چیز کو کوئی مار رہا تھا اور ایک خاص پیٹرن میں مار رہا تھا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو، جو لوگ ہتھوڑا چلاتے ہیں ان کو ایک خاص پیٹرن میں ہتھوڑا چلانے کی عادت ہوتی ہے. اب وہ تو اپنے حساب سے ہتھوڑا چلا رہا تھا، خلیل صاحب یہاں سے گزر رہے تھے اور وہ ان کے ذہن میں کوئی شعر موجود تھا. تو اب اس شعر کو وہ جب اپنے ساتھ پڑھ رہے تھے تو انہیں ایسا لگا کہ یہ سنک ہو رہا ہے اس آواز کے ساتھ، تو پھر انہوں نے اس کو بنانا ہے.
شروع کیا اور اس علم پر کام کیا اور اس کو ایک باقاعدہ شکل دے دی، جیسے ہم کہتے ہیں علم عروض بنا دیا انہوں نے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کے لیے جو فطری طور پر نامانوس ہیں شاعری سے، اب ہمارے وقتوں میں بہت پیدا ہو گیا ہے۔ اگلے وقتوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جو فطری طور پر شاعری سے نامانوس ہوتے تھے، یعنی ان کے کان میں کہیں نہ کہیں بچپن سے شاعری پڑھی ہوتی تھی تو وہ ان میٹر سے مانوس ہوتے تھے۔ اور اب جو ہمارا وقت ہے، خاص طور پر ہماری زبان میں، تو وہ یہ وقت ہے کہ ان کے کان میں اگر صرف اردو ہی پڑھی ہو بچپن سے تو یہ فضیلت کی بات ہے، شاعری آپ چھوڑ دیں۔ تو چونکہ وہ فطری طور پہ جو لوگ مانوس نہیں ہیں وہ اس کو میتھمیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ پیٹرنز ہیں اور وہ پیٹرنز نظر آتے ہیں، ورنہ شاعر اس کا محتاج نہیں ہے جاننے کے لیے، اس کو فطری طور پہ دماغ میں جو اس کے میٹر سیٹ ہیں وہ اس کے حساب سے شعر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں غلطیاں بھی کرے گا جس کو وہ کوئی اور استاد آ کے صحیح کر دے گا اور بتا دے گا، یا جو نقاد ہوگا وہ بتا دے گا کہ بھائی یہاں پہ آپ، تو اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ ضروری تو ہے کسی حد تک، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ شعر کی شرط ہے، اگر آپ بہر میں نہیں کہیں گے تو وہ شاعری نہیں رہے گی، لیکن بہت ڈیٹیل میں اس کو شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا تھا، اب ضروری ہونے لگا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ جو شاعر پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی وہ بھی نامانوس ہے ان بہروں سے، وہ اسی نسل کے ساتھ ہے جو پوری کی پوری ایسی ہے کہ جن کے کان میں شاعری نہیں پڑی کسی بھی قسم کی، لہذا وہ اب ان کا جو ذہن ہے وہ اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو کر سکے، لہذا جی تو خلیل نے یہ عروض جب بنایا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو فطری طور پر اس شاعری کو درک نہیں کر سکتے، جیسے عرب تو عرب کی میٹرز کو درک کرتے تھے فطری طور پہ، لیکن چونکہ اسلام کے بعد کی بات ہے، دوسری صدی ہجری کی بات ہے، تو بہت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، رومیوں کا بھی تھا، وہاں سے نجاشیوں کا بھی تھا، یہاں سے ایرانیوں کا بھی تھا، تو وہ لوگ تو ان بحروں سے مانوس نہیں ہوتے تھے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ وہ اس کو ایک ویژولائز کر کے سمجھ سکتے تھے کہ اچھا جی اس میں کس طرح کا میٹر اور کس طرح کا پیٹرن موجود ہے۔ تو بھائی اس طرح سے پھر اس کی افادیت شروع ہوئی، اب اس کی افادیت اتنی بڑھ گئی ہے خاص طور پر اردو زبان میں کہ اب چونکہ اکثریت ایسی ہمارے یہاں ہے، جیسا کہ عرض کیا، جو مانوس نہیں ہے میٹر سے اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں، وہ اب ان کو سکھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں چیزیں آہستہ آہستہ بار بار دہرا کر بیٹھ جائے اور وہ پھر کامیابی سے شعر کو کم از کم پہچان سکیں، یا شعر کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکیں، ورنہ یہ انسان کی بنیادی انسٹنکٹ ہے کہ وہ شعر کہے، کیونکہ جو پہلا شعر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے کہا تھا جب انہیں اتارا گیا جنت سے زمین پر، عربی کا اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، انہوں نے تو سریانی زبان میں کہا تھا، بہرحال اس کی طرف رجوع نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہم ایک شعر سنا دیتے ہیں امیر خسرو کا کہ ما ہمیں در اصل شاعر زادیں، یعنی ہم سب لوگ اصل میں شاعر زادہ ہیں، ہم شاعر کی اولاد ہیں، یہ اشارہ ہے حضرت آدم کی طرف، ما ہمیں در اصل شاعر زادیں، طبع موضوع حجت فرزندی آدم بود، جو طبع موضوع ہے یہ وہی سینس ہے جو وزن کو پہچانتا ہے، جو میٹرز کے سیٹس کو پہچانتا ہے، اور یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، طبیعت میں ہوتا ہے موضوع میں۔ پھر کہہ رہے ہیں جو طبع موضوع ہے وہ حجت ہے، یعنی دلیل ہے کس چیز کی؟ فرزندی آدم کی، کہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، تو اس حد تک لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اب چونکہ ہم یہ بھی ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہم واقعی آدم کی اولاد ہیں، اور ہم کلچر سے اور اپنے بنیادی انسٹنکٹ سے اتنا دور ہو گئے، اگلے کچھ وقتوں میں شاید ہم میٹھے کو بھی کھٹے سے نہ پہچان پائیں، اور ہمیں تو مطلب بنیادی چیزیں کھوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب ضرورت یہ پیدا ہو گئی کہ ان علوم کا احیاء کیا جائے، جو کلاسیکی علوم ہیں ان کو زندہ کیا جائے اور ان کے بارے میں جانا جائے، تاکہ اب ہم کم از کم سیکھ کر تو وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک ایک عام آدمی ویسے ہی پیدا ہونے کے ساتھ طبیعی طور پر پہنچتا تھا۔
تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو، اچھا دانش صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو اگلا سیشن ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے یا میرے پاس کل یہی 15 منٹ اب بچے ہیں؟ دانش صاحب مصروف ہے، چلیں جی. اچھا تو ہم یہ آپ کو اچھا حجاز صاحب، یہ جو بحر اور تخیل جو ہے، جو کہ نظم میں ہونا ضروری ہے، تو موسیقی میں ہم جسے ردم اور میلوڈی کہتے ہیں، تو جو ردم ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے شاعری میں بحر کو، اور میلوڈی جو ہے وہ شاعری میں تخیل کو کورسپونڈ کرے گا. تو یہ ردم اور میلوڈی جو ہے یہ اس کی یہی ہے کورسپونڈنس بیسیکلی، جس طرح تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ردم اور میلوڈی ہے. بنیادی طور پہ میلوڈی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ردم ہوتا ہے اور رائمنگ ہوتی ہے، سب کیٹیگری ہے. نہیں، میں ردم اصل میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کروں گا. دیکھیں کسی بھی فنومینا میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہے اس میں ایک ریگولیرٹی کا ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک مسٹیریس ہوتا ہے جس کو آپ سے کہہ لیں میتھمیٹیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یقیناً وہ اکائی تو ہے، میں اس کو کنسیپچولی دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں کہ میوزک کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریدمک ایسپیکٹ ہے، ایک میلوڈیس ایسپیکٹ ہے. میلوڈیس ایسپیکٹ کو کہہ رہے ہیں مسٹیریس ایسپیکٹ ہے، جس کو آپ لیٹ سے جیسے آپ خود کہہ رہے تھے میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں کر سکتے. لیکن جو ردمک ایسپیکٹ ہے اس میں چونکہ ریپیٹیشن ہے تو اس کو آپ میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر کر سکتے ہیں. تو میں بیسیکلی اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بحر ہے اور یہ جو تخیل ہے، تو تخیل وہ مسٹیریس ایلیمنٹ ہے جو میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں ہو سکتا، اور بحر وہ ریگولیرٹی کا ایلیمنٹ ہے which can perhaps be represented mathematically or by some formula. یہ اس کانٹیکس میں بیسیکلی میں بات کر رہا تھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایسا یہ ایک سیریس ایلیمنٹ ہے اور ایک وہ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور شاعری میں بحر وہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. صحیح صحیح. کیونکہ اصل میں مطلب کہ یہ ریگولیرٹی مسٹری جو دو ایسپیکٹس ہیں آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. جیسے اگر آپ انسانوں میں بھی دیکھیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام انسان میں کچھ آپ کو کامن فیچرز بھی نظر آئیں گے، تو ایک پیٹرن بھی نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر انسان دوسرے سے مختلف بھی ہے. تو ریگولیرٹی مسٹری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا آپ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیے کیا جو اگلی یعنی 11 کے بعد کلاس ہے وہ یا الگ لوگ ہیں اس میں؟ یعنی آپ لوگوں کی کلاس ہے؟ جی جی جی، یہ میرے خیال وہ بریک ہوتی ہے، بریک کے بعد دوبارہ یہی سیشن دوبارہ شروع ہوتا ہے بلی. بہر تو ہم اگلے آپ میوٹ جیسے آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی تو آ رہی ہے، پیچھے اچھا اچھا، شکریہ. ٹھیک ہے، تو ہم باقاعدہ آپ کو جو ڈیمونسٹریٹ کریں گے وہ اگلے لیول پہ جا کے جو بریک کے بعد ہوگا اس میں کریں گے. اور یہ 5-6 منٹ وہ کے رہ گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، پھر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی مزید سوال پیدا ہو گیا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ ایک چیز ہے بحر، اور بحر وہ چیزیں ہیں، وہ سیٹس ہیں بڑی اور چھوٹی آوازوں کے جو مانوس ہوتے ہیں اس خطے کے اس زبان کے لوگوں کے ساتھ یا ان کے لیے، جس سے وہ مانوس ہوتے ہیں طبعاً، یعنی کہ وہ اس کو بدیہی طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اس کے فرق کو جان سکتے ہیں. البتہ ہم اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اگلے جو 45 منٹ انشاءاللہ ہوں گے 11:15 کے بعد سے 11:30 کے بعد سے، ان میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے بحر اردو شاعری میں پائی جاتی ہے. البتہ اب تک ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی کلام جو ہوتا ہے وہ شعر اور نظم میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس میں بحر بھی ہوتا ہے اور بحر بھی ہوتی ہے اور تخیل بھی ہوتا ہے. اور وہ کلام نثر ہے جس میں بحر اور تخیل دونوں نہیں ہے، یا بحر ہے تخیل نہیں ہے، یا تخیل ہے بحر نہیں ہے. اور صرف وہ کلام شعر ہے جس میں بحر بھی ہے اور تخیل بھی ہے. اور تخیل
تخیل کے بارے میں یہ عرض کیا کہ اسے ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، تعریف کے بند میں نہیں باندھ سکتے، لیکن بہر کو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا. اور اس کا جو تعریف ہم نے اس کی جو کی وہ یہ تھی کہ بہر چھوٹی اور بڑی آوازوں کے وہ سیٹس ہیں جو اس خطے یا اس زبان میں جس میں یہ شعر کہا جا رہا ہے اس میں لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں، تبان، یعنی کہ وہ اس کو ویسے ہی پہچانتے ہیں. تو ہر پیٹرن اور ہر سیٹ نہیں چلے گا بہر میں. کچھ خاص سیٹس ہیں جیسے کہ 240 کل ملا کے بہریں ان زبانوں میں جو جتنی بھی پروبیبلٹیز ہو سکتی تھیں اس سے بنتی ہیں، اور اس میں سے اردو میں 90% شاعری صرف 8 بہروں میں ہوتی ہے اور باقی کی 10% شاعری ہوتی ہے 6 بہروں میں. تو 8 اور 6 ملا کر ہو گیا آپ کی جناب عالی 13 سے 14 بہریں ہیں جو کل اردو میں استعمال ہوئی ہیں، اور ان 240 میں سے. اور اتنی ہی کچھ بہریں عربی میں استعمال ہوتی ہیں اور اتنی ہی کچھ بہریں مستعمل ہیں فارسی میں بھی، لگ بھگ ایک ہی جتنی ہے لیکن الگ الگ ہے. جیسے اردو میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ فارسی اور عربی میں نہیں ہوتی، لیکن عربی میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ کچھ فارسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کچھ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ کل ملا کے اس طرح سے بہریں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے یہاں کچھ جو پیٹرنز ہیں وہ تو ہمارے لیے مانوس ہیں، لیکن باقی اتنے زیادہ ہمارے لیے مانوس نہیں ہے. تو اتنی بات فی الحال میرے خیال سے رکھتے ہیں، اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم اس پر کوشش کریں گے کہ جواب دے سکیں. السلام علیکم نقوی صاحب. وہ علیکم السلام. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہماری شاعری کے اوپر جو پروسیڈی کا زیادہ اثر ہے وہ عرب زبان سے ہے. پچھلی والی حالت آئی بہتر نہیں تھی، اب ٹھیک ہے. چلو بس پھر اتنا ہی. قریب ہی کر دیتے ہیں میرے خیال. اچھا، تو موضوع آج کا ہمارا یہ ہے کہ شاعری میں بحر اور وزن اور ان کا عمل دخل، کہ وہ کس طرح سے شاعری کے لیے جزو ہے اور کس حد تک ان کی کار آفرینی شاعری میں کار فرما ہے. تو شروع میں اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ شاعری ہوتی کیا ہے. اب جناب علی دیکھیے، شاعری کو ہم فرق کرتے ہیں نثر سے، یعنی کہ ایک کلام ہے، کلام کی 2 قسمیں ہیں، اس کو ہم انگریزی میں پروز اینڈ پوئٹری کہتے ہیں اور اردو میں نثر اور نظم یا نثر اور شعر کے. تو یہ شاعری کلام کی جو صنف ہے وہ نثر سے مختلف کن بنیادوں پر ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ایک چیز کی 2 قسمیں بناتے ہیں تو ان میں ایک بیان فرق ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی فرق نہ ہو تو انسان خام خواہ کیوں ایک چیز کے پھر توڑ کے 2 نام رکھے. تو بات یہی ہے کہ نثر میں اور نظم میں یا نثر میں اور شعر میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ہے بحر کا، کہ نثر میں بحر نہیں ہوتی اور شعر میں یا نظم میں بحر ہوتی ہے. اب یہ بحر کیا، یہ آگے چل کر آپ کو بھی کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک اور فرق واضح کرتا چلوں کہ صرف بحر کا ہونا ہی کسی کلام کو شعر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ بحر کے ساتھ ساتھ اس کلام میں تخیل بھی ہونا چاہیے، اور جیسے ہم انگریزی میں امیجنیشن. معاف کریں نقوی صاحب، آپ کی آواز آپ کی برائے نام اب آ رہی ہے، بیچ میں کچھ الفاظ تو بالکل نہیں سنائی دے رہے. اب کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی نہیں؟ اب جب آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، تو یہ ابھی تک جڑی نشست ہوئی ہے، سب سے بہتر ابھی آواز صاف آئی ہے.
اچھا جی، تو عرض یہ کر رہے تھے کہ بحر اور تخیل وہ دو چیزیں ہیں جو نثر اور نظم میں فرق بنتی ہیں. تخیل امیجنیشن ہے، بحر جیسا ہم کہتے ہیں پوئٹک میٹر کہلاتا ہے انگریزی میں. اور یہی دو چیزیں صرف اردو زبان کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، بلکہ تمام زبانوں میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں اور بھی فرینچ میں، یہاں تک کہ رومی زبانوں میں. تو زیادہ تر جو زبانیں ہیں ان میں نثر اور نظم میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہ دو چیزیں یعنی کہ بحر اور تخیل کسی کلام میں جمع ہو جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اب کلام کی وہ صنف ہے جیسے شاعری کہتے ہیں یا شعر کہتے ہیں یا نظم کہتے ہیں، اور یہ اب نثر نہیں ہے. اور نثر ہر وہ چیز ہے جن میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو یا ان میں سے صرف کوئی ایک ہو. ٹھیک ہے، کلام کی دو ہی قسمیں ہیں، نثر اور نظم. نظم وہ قسم ہے جس میں نہ تخیل ہو نہ بحر ہو، یا صرف تخیل ہو یا صرف بحر ہو. تو اب دیکھیے ذرا کہ اب کتنی قسمیں بن گئیں نثر کے لیے اور ایک قسم ہے شعر کے لیے. یعنی کہ اگر دو چیزیں بحر اور تخیل یہ دونوں ہیں تو شعر ہے، یہ دونوں نہیں ہیں تو نثر ہے. ان میں سے بحر ہے تخیل نہیں ہے تب بھی نثر ہے، اور تخیل ہے بحر نہیں ہے تب بھی نثر ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بحر ہونے کے باوجود کسی کلام کو جس میں تخیل نہیں ہوتا اسے نثر کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ صرف بحر پیدا کر دینے سے کلام شعر نہیں بنتا، بلکہ آپ اگر اس کو مان لیں گے تو پھر اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، عموماً یہی مثال دیتا ہوں، کوئی نسخہ لکھ کر دے گا اور وہ بھی میٹر میں ہوگا تو آپ کو اس کو شاعری ماننا پڑے گا. یا مثال کے طور پہ کوئی ادب کی کتاب ہے، جیسا عربی میں عام طور پہ تاکہ چیزیں یاد رہیں، اچھی طرح یاد ہو جائیں، تو ان کے چیزوں کو بحر میں لکھا جاتا تھا. جیسے گرامر کی جو طویل کتابیں ہوتی ہیں عربی میں، ان سب میں ایک بحر ہوتی ہے اور وہ سب دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاعری ہے، جبکہ وہ بالکل بھی شاعری نہیں ہے. شاعری ہونے کے لیے ایک اور جو ہم نے بتائی تھی بات وہ ہے تخیل. تو چونکہ اس میں تخیل نہیں ہے، وہ گرامر کی کتاب ہے، اس میں کوئی بھی امیجنیشن کی کار فرمائی نہیں ہے، کسی تخیل کا عمل دخل نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے نثر ہی شمار کرتے ہیں. بلکہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ موضوع نثر ہے، شاعری نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا رہے کیونکہ ایک سیشن اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں. دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں، نثر ہے اور نظم ہے، یا نثر ہے اور شاعری ہے. اور ان دونوں میں فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں فرق پیدا ہوتا ہے دو چیزوں کی وجہ سے. جب وہ دونوں چیزیں یعنی بحر اور تخیل کلام میں جمع ہو جائیں تو پھر ہم جی بالکل نثر پروز ہے. اچھا جی، تو کلام میں جمع ہو جائیں تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اب نثر نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک صرف موجود ہو کلام میں یا دونوں چیزیں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں پھر یہ نثر ہے، اب یہ نظم یا شاعری نہیں ہے. تو امید ہے یہ تمہید جو ہم نے باندھی یہ سمجھ آئی ہوگی. اچھا جی، اب وہ دو خصوصیات جو شاعری کے لیے مختص ہیں کلام کے، انہیں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو تخیل ہے وہ تعریف سے باہر کی چیز ہے. یعنی کہ تخیل کو آپ اس طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے جس طرح باقی فنومنا کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن یا تعریف کرنا ایک حد بندی ہے اور تخیل ہی اس حد بندی کو توڑنے کا نام ہے. تو آپ کوئی ایسا دائرہ بنا کے نہیں کہہ سکتے کہ جو چیزیں اس دائرے کے اندر ہیں وہ تخیل ہیں اور جو چیزیں اس دائرے کے باہر ہیں وہ تخیل نہیں ہے. کیونکہ اس دائرے کی حدود معین نہیں کر سکتے آپ، جس کے اندر کی چیزیں تخیل ہیں اور باہر کی چیزیں تخیل نہیں ہیں. ہاں لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ارسطو نے ایک کتاب لکھی تھی پوئٹیکا، ارسٹوٹل جیسے ہم کہتے ہیں، اور اس پوئٹیکا میں انہوں نے 90 چیپٹر میں لکھا کہ جو شاعر ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام تاریخ نگاروں سے الگ کریں، یعنی جو ہسٹورینز ہیں ان میں اور شاعروں میں فرق ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر فرائض معین کیے. ہسٹورینز کو حقیقت لکھنی چاہیے اور شاعروں کو تخیل لکھنا چاہیے. اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے کہ شاعروں کو تخیل لکھنا چاہیے، اس وقت شاعری کی ڈیفینیشن اتنی مضبوط نہیں تھی، بلکہ اس میں ڈرامہ بھی موجود تھا، اس میں تھیٹر بھی موجود تھا، جتنے بھی فنون تھے اس زمانے کے لکھنے سے متعلق وہ سب موجود تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کوئی پاس کے بارے میں لکھے گا اور پریزنٹ کے بارے میں لکھے گا تو گویا وہ ہسٹری لکھ رہا ہے. سچ سچ اگر اس نے لکھ دیا کہ کل یہ ہوا تھا، آج یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ حقیقت سے متعلق ہے. لیکن جو فیوچر ہے وہ اب چونکہ آپ حقیقتوں کو نہیں دیکھا، لہذا فیوچر تخیل ہے. تو جو بھی فیوچر کے بارے میں کچھ لکھے گا وہ شاعری ہوگی. تو اس وقت تقریباً 5-6 ہزار سال قبل مسیح میں یہ ایک تصور پیدا ہو گیا تھا. اب یہ کتنا آگے بڑھ سکا یہ ایک الگ موضوع ہے. اس سے آپ کو ایک اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ شاعری میں تخیل کا کردار کیا ہے. دوسری چیز ہے بحر. بحر کو ہم چونکہ بہت اچھے سے تعریف میں لے سکتے ہیں اور ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے شعر کو پہچاننے میں، شاعری کو پہچاننے میں کہ یہ نثر ہے یا شعر ہے، کیونکہ ہم صرف بحر ہی کو ڈیفائن کر پائے ہوتے ہیں یا سمجھ پائے ہوتے ہیں، اور تخیل کی ویسی سمجھ بوجھ ہمیں پیدا نہیں ہوئی ہوتی جتنی کہ بحر کی. تو پہلے ہم بحر ہی دیکھ لیتے ہیں، اور جب بحر دیکھ لیتے ہیں کسی کلام میں تو ہم اس کے بارے میں فوراً یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ شاعری، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اس میں وہ عناصر دیکھنے چاہیے جن کی وجہ سے اس میں کلام میں تخیل پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ ایک ریاضت ہے بحر، اور اس ریاضت کے بعد تو آپ ہر جملہ میٹر میں کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ جو میں ابھی آپ کو تقریر کر رہا ہوں یہ ساری اس بحر میں آ سکتی ہے. تو کیا یہ میری پوری تقریر شاعری کہلائے گی یا آپ اس میں تخیل تلاش کریں گے؟ تو ہوگا یہی کہ آپ پہلے تخیل تلاش کریں گے، پہلے بحر تلاش کریں گے. جب آپ کو بحر مل جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تخیل بھی تلاش کریں گے، اور اس کلام کو، کسی کلام کو اس وقت تک شعر نہیں کہیں گے جب تک اس میں تخیل بھی موجود نہ ہو اور بحر بھی موجود نہ ہو. اب اس کے لیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو بحر کا تو سمجھا سکتے ہیں، اور تخیل کا وہی معاملہ ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے کوئی تعریف موجود نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اس کے لیے آپ کو وسیع کتابوں کے سمندر میں معتبر ہونا پڑے گا، تاکہ یہ ایک سینس، جیسے تخیل کو حقیقت سے پہچاننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان میٹھے کو کھٹے سے پہچان لیتا ہے. تو اس کے لیے یہ بدیہی علوم کہلاتے ہیں. بدیہی یعنی کہ آپ کو اس کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا ان کے لیے پلس مائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی فارمولا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بلکہ کون سی آپ نے، سوری معاف کریے، یہ کون سی اصطلاح آپ نے استعمال کی تھی؟ میں نے بدیہی استعمال کی تھی، بے دال اچھا، یہ ہے اور یہ بدیہی. بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال نہ کرنی پڑے. جیسے بہت آسان بات ہے، ہم نے مثال بھی دی کہ آپ میٹھے کو کھٹے سے پہچان لیتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے، اور آپ کو اس کے لیے کوئی کم از کم ان کے فرق کو پہچان لیتے ہیں. یعنی آپ کو لفظ پتا ہو کہ اس کو میٹھا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اس کو کھٹا کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن آپ دو چیزیں، ایک میٹھی اور ایک کھٹی کھا کے ان کے فرق کو پہچان سکتے ہیں. یہ جو فرق کی پہچان ہے یہ بدیہی ہے. اسی طرح تخیل کی حقیقت سے پہچان بدیہی ہے، یعنی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر اس کے حواس اور عقل سلیم ہو. تو اچھا جناب عالی، تو اب بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرق ہے ان میں وہ ڈسکرسو ریزننگ سے ہم نہیں یہ فرق بالکل کر سکتے. انٹیوٹیولی ہم اس فرق کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل اٹس صحیح مور لائک فرمایا. انٹیوشن، یہ کیونکہ انٹیوشن موسٹ پروبلی کسی میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں ڈسکرسو ریزننگ انوالو ہو جائے وہاں پر ایونچولی آپ اس پروسیس کو میتھمیٹیکلی بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. بالکل
ٹھیک. تو یہ منطق کے اصطلاحات ہیں بہرحال کہ علم دو تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے انسان کو کسی بھی چیز کا. اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اتنا ہی جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ انٹیوٹیو علم ہوتا ہے آپ کے پاس, جس کو ہم بدیہی علوم کہتے ہیں. آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں اپنے بنیادی حواس کے ذریعے سے, یا ان کا فرق حاصل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کسی چیز کو آپ اس کی تصور کو حاصل نہیں کر سکتے, یعنی کہ میٹھا ہونا کیسا ہے یہ آپ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن میٹھے اور کھٹے کے فرق کو, جو فرق ہے وہ ایک علیحدہ تصور ہے, تو اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی آپ حقیقت اور تخیل کو درک کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن آپ اس کے فرق کو درک کر پائیں گے. یعنی کالے اور سفید کی اصلیت یا جو اس کی ماہیت ہے یا جو اس کا تصور ہے وہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, آپ کالے اور سفید کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں, یعنی یہ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے. تو اسی طرح تخیل اور حقیقت کا بھی معاملہ ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح معاملہ ہے نثر اور شعر کا, اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نثر اور شعر بدیہی ہوتے ہیں, وہ بھی کسی حد تک اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت اور تخیل کا جو تعلق فرق ہے وہ انسان کو بدیہی طور پر حاصل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب آپ کے سامنے نثر رکھی جائے اور شعر رکھا جائے تو آپ ان دونوں کے فرق کو بدیہی طور پر محسوس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا البتہ یہ بہت ویگ ہے اس طرح سے اس کو کیونکہ ہمیں ایک اور چیز شعر میں تلاش کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہے بہر, اور بہر اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی. البتہ اس کا ایک سینس آ جاتا ہے ترنم کا, جیسے اگر میں کوئی بات ترنم سے کہنا شروع کروں اور کوئی بات ایسی سادگی سے کہوں تو البتہ آپ اس فرق کو بدیہی طور پر درک کر پائیں گے. لیکن اگر میں ایک جیسا بھی بات کر رہا ہوں ویسے ہی شعر پڑھنا شروع کرتا ہوں تو بہت ممکن ہے کہ بدیہی طور پر اس کو درک نہ کر پائیں. تخیل اور حقیقت کے فرق کو تو درک کر لیں, لیکن بہر میں ہے یا نہیں ہے کہ فرق کو آپ درک نہ کر پائیں. تو جناب عالی, اب ہم آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف کہ بہر کیا ہوتی ہے. دیکھیں وہ چھوٹی بڑی آوازیں جو اگر انسان اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو منطقی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسری آواز موجود نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی آواز چھوٹی ہے اور بڑی ہے تو یہ کمپیریٹیو ہوتا ہے, ان کے بیچ میں درمیانی آواز نہیں آ سکتی. یعنی عقل اس کی اجازت نہیں دیتی آپ کو کہ آپ کسی چیز کے کمپیریزن میں کوئی درمیانی چیز تیسری رائے بھی لائے. دوسرے سے بڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اپنی آوازوں کو منطقی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ آوازیں یا چھوٹی ہوتی یا بڑی ہوتی. اور جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ ان بڑی والی کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہیں, اور جو بڑی ہوتی ہیں وہ ان چھوٹی والیوں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں. تو اب چونکہ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ سوال آتا ہے کہ عقلی طور پر کوئی چیز درمیانہ بھی ہو سکتی ہے, اس لیے میں نے پہلے ہی اس کا سب باب کر دیا کہ ہم کمپیریٹیولی جب دیکھتے ہیں تو پھر کوئی درمیانی چیز نہیں ہوتی. دو چیزوں کے درمیان, چھوٹا ہے اور بڑا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانہ نہیں ہو سکتا. ضرور ایک چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا نسبت, یا تو پھر دونوں ایک ہی چیز ہوں گی, دونوں بڑے ہوں گے یا دونوں چھوٹے ہوں گے. پھر ہم ان کے اوپر چھوٹے اور بڑے کا اطلاق نہیں کریں گے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بائنری میتھڈ کے تھرو اپنے منہ سے نکلنے والی آوازوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی کہ 0 یا 1, یا ہم اس کے لیے خاص طریقے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ڈیشز اور سلیشز. تو بہرحال کوئی بھی بائنری میتھڈ سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, 1 اور 2 سے سمجھ سکتے ہیں, 0 اور 1 سے سمجھ سکتے ہیں, دائرے اور لکیر سے سمجھ سکتے ہیں, جو بھی جتنے بھی میتھڈس ہیں جو بائنری چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ انسان کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں, یعنی بائنری ہوتی ہیں, تو پھر ہم اب ان کے بیچ ترتیب کو بھی درک کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر
لگاتار دو چھوٹی آوازیں پیدا ہو گئیں اور پھر دو بڑی آوازیں، پھر دو چھوٹی آوازیں، پھر دو بڑی آوازیں، تو ہم ان میں کیا موسیقی کو درک کر رہے ہیں گویا، یعنی کہ ایک خاص پیٹرن میں ہم نے ان آوازوں کو توڑ دیا ہے، ہم نے ان آوازوں کو سمجھ لیا ہے۔ جب ہم نے ان کو بائنری کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان آوازوں میں ایک خاص پیٹرن موجود ہے اور وہی ریپیٹ ہو رہا ہے بار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میٹرز اور پیٹرنز کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ پیٹرنز کا ہر آرٹ سے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ پینٹنگ ہو، چاہے وہ گائکی ہو، تو اسی طرح یہاں بھی ہے۔ اور تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر ہم آوازوں کو بائنری بنا لیں تو ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر کہ کہیں پر پیٹرن موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی، پھر تین بڑی آوازیں، پھر تین چھوٹی آوازیں، پھر تین بڑی آوازیں، یا دو بڑی آوازیں، پھر دو چھوٹی آوازیں، پھر دو بڑی آوازیں۔ تو اس طرح سے جب ہم کسی جملے کا پیٹرن نکالتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس جملے کی تقطیع کر رہے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے علم شاعری، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو کاٹ دیں، تقطیع کا عربی میں معنی ہوتا ہے ٹکڑے۔ تو جب ہم الفاظ کو آوازوں میں بدلتے ہیں تو گویا ہم ان کے ٹکڑے بناتے ہیں، وہ ٹکڑے جو چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، وہ بائنری ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم ان سے یہ درک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اب ان کو ارینج کریں گے تو پھر ایک پیٹرن کی صورت نکلے گی۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بحر، اچھا اب تک ہم نے بحر کو ڈیفائن نہیں کیا، تعریف نہیں بتائی بحر کی۔ ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آوازوں کو جب ہم بائنری کرتے ہیں تو پھر ان میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کوئی پیٹرن۔ ویسے الفاظ میں آپ سے کہتا چلا جاؤں، ہو سکتا ہے آپ اس میں کوئی پیٹرن نہ نکال پائیں، یعنی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس کے اندر آپ کو الفاظ میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی جو ایک ریپیٹیشن کے ساتھ ہو، جو جس میں ذرا پیٹرن ہو۔ دل دل ہے، نادا نادا ہے، ٹھیک ہے، تجھے بالکل مختلف ہے، ہوا بالکل مختلف ہے، کیا بالکل مختلف ہے بالکل مختلف۔ لیکن جب ہم اس کی تقطیع کر دیں گے، یعنی اس کے ٹکڑے بنا دیں گے چھوٹی اور بڑی آوازوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی پیٹرن مل جائے۔ اب واپس آتے ہیں اپنی بحر کی تعریف کی طرف کہ بحر کہتے کسے ہیں؟ تو جناب عالی، بحر ان آوازوں کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یا ان آوازوں کے بیسیکلی مجموعے کو کہتے ہیں، گروپ آف ساؤنڈز، جن میں ایک خاص طرح سے چھوٹی اور بڑی آوازیں تکرار ہوتی ہیں یا ریپیٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ دو چھوٹی آوازیں، دو بڑی آوازیں، دو چھوٹی آوازیں، دو بڑی آوازیں، تو یہ میں ایک سیٹ بنا رہا ہوں، اس سیٹ کا نام بحر ہوگا۔ البتہ اس کی ایک شرط ہے، آپ ہر پیٹرن کو بحر نہیں کہہ سکتے۔ بحر کی شرط یہ ہے کہ آپ جس زبان میں شعر کہہ رہے ہیں اور جس خطے میں کہہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ اس میوزیکل پیٹرن سے ان کے کان مانوس ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے کانوں کے لیے اجنبی ہو، جیسے کہ میوزک میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو افریقی جنگلات میں جو میوزک بنائی جاتی ہے اس میں پیٹرن ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے انتہائی غیر مانوس موسیقی ہوتی ہے، جبکہ وہ ان کے لیے مانوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب انگریزی موسیقی انتہائی مجہول اور نامانوس سمجھی جاتی تھی بر صغیر میں، اب اس کا ذوق بن گیا، اب ہمارے کان ان کے عادی ہو گئے۔ کہ یہ اسی طرح موسیقی یعنی سریلے اور بے سرے میں فرق کرنا بھی انسان کے لیے بدیہی ہے، ان کا فرق واضح ہوتا ہے۔ تو بدیہی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ سریلا ہے، یہ بے سرا ہے، تو گویا وہ ایک ان پیٹرن سے واقف ہوتی ہے اندر میں انسان کے، اور وہ ان کو پہچانتی ہے۔ تو لہٰذا آپ انگریزی شاعری کو اردو خطے میں پڑھ کر اس کے نثر اور نظم میں فرق نہیں کر سکتے، یا نثر اور شاعری میں
فرق نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان سیٹ سے اور ان میٹرز سے اور آپ کا جو ذہن ہے وہ ان پیٹرن سے مانوس نہیں ہے. تو آپ کے لیے ایک ہی بات ہے، چاہے وہ پروز ہو یا پوئٹری ہو. اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے ایک بہت بڑی چیز شروع ہو گئی جسے کہا جانے لگا نثری شاعری، جو ایران میں بنیادی طور پہ شروع ہوئی تھی. جبکہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی انگریزی میں تو کوئی میٹر نہیں ہوتی، تو ہم بھی میٹر لیس کیسے طے کیا کہ یہ جو شاعری ہے یہ میٹرک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر میٹرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک الگ اجازتیں ہیں، آپ ان کو سمجھ نہیں سکتے. یا تو آپ اس علم کے ماہر ہوں انگریزی پروسوڈی کے، تو آپ کو جا کے معلوم ہوگا. جیسے شیکسپیئر کی ایک مشہور بحر ہے جس کو وہ ڈڈم کے الفاظ میں، یعنی ڈا اور ڈم میں توڑتا ہے اور 6 بناتا ہے اور پھر 8 بناتا ہے ٹکڑے. تو ایک پیٹرن ہے، تو وہاں پر میٹر موجود ہے. تو آپ لیکن اس میٹر کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ آپ کے کان اس سے مانوس نہیں ہے. آپ کو ایسا ہی لگے گا اگر میں آپ سے انگریزی کسی سیٹ میں، یعنی انگریزی کسی بحر میں آپ کو ابھی اردو میں شعر لکھ کے دکھاؤں، تو آپ کا جو ضمیر ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، جبکہ وہ میٹر میں ہے. وہ کسی بھی، اب میں اپنی طرف سے کوئی پیٹرن بنا کے آپ کو کہوں کہ بھائی اس میں پیٹرن تو ہے اور یہ سیٹ بھی بنا ہوا ہے، تو آپ اس کو وجدانی طور پر قبول نہیں کریں گے. لہٰذا بہر وہ پیٹرنز ہیں یا ان پیٹرنز کا سیٹ ہے جو اس خطے میں ان لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں جن کو بدیہی طور پر مترنم جانتے ہیں. اپنے ان کے ذہن میں وہ اسی طرح اترتا ہے جس طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. نہ یہ کہ وہ ان سے نامانوس ہوتے ہیں یا وہ اس بات کو اس میٹر کو سمجھ نہیں پاتے. تو اب تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ بہر وہ مانوس پیٹرنز ہیں چھوٹی اور بڑی آوازوں کے، جو انسان کا ذہن جن کو بدیہی طور پر درک کر سکتا ہے کہ یہ شعر ہے یا نثر ہے. تو اب اس بات کو واضح کرنے کے بعد اس کی ذرا اہمیت پر بھی غور کرتے چلیں کہ یہ بنیادی طور پر جو علم ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں یا پروسوڈی کہتے ہیں انگریزی میں. اور پروسوڈی تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یا عروض جیسا آپ کہتے ہیں بہت اوائل وقتوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن یعنی کہ جب یونانی دور تھا تب سے، گریک ٹائمز سے چلا آ رہا ہے. اور اس کا ایک اثر ہے. پھر اس کے بعد جب عرب ایرا آیا تو اب جو ہم زبانیں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اردو، فارسی، ترکی، عربی، یہ جو ایک لنگوسٹکلی قریب نہیں بلکہ جن کے خطے قریب ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو وہ ساری متاثر ہوئے ہیں بنیادی طور پہ عربی ہی کے عروض سے. اب ہر زبان کی پروسوڈی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہماری جو زبان ہے اس میں ہم زیادہ، ہماری بھی زبان کی پروسوڈی عربی سے مختلف ہے، لیکن متاثر ہیں ہم عروض سے، عربک پروسوڈی سے. تو اس کی ابتدا کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ خلیل ابن احمد فراہیدی ایک شخص تھا. اس نے ایک شاعر بھی تھا اور وہ میوزیشین بھی تھا اور میتھمیٹیشین بھی تھا. کئی اس کے خصائص تھے، بہت ہی جینیس قسم کا آدمی تھا. تو ایک دن وہ کوئی شعر اپنے حساب سے گنگنا رہا تھا. اچھا، شاعری پہلے بھی ہوتی تھی، اس سب علم سے پہلے بھی شاعری موجود ہے، لیکن وہ صرف ڈیفائنڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس نے خلیل ابن احمد فراہیدی نے اس کو ڈیفائن کیا عربی میں کہ یہ کس طرح سے میٹرز میں سیٹ ہے. تو اس نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی لوہار کے ہتھوڑا چلانے کی آواز سنی جس میں ردم تھا، اور وہ کوئی شعر اپنے حساب سے گنگنا رہا تھا. تو اس کو لگا کہ یہ جو ہتھوڑی کی بیٹ ہے وہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے بالکل سنک ہوئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی روئی دھن رہا تھا، روئی کو مار کے علیحدہ علیحدہ جب کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روئی دھننا. کہہ رہے روئی دھن رہا تھا یا تھوڑی کی چاپ. خلاصہ اس نے کوئی رستے میں چلتے ہوئے بیٹس سنی کسی چیز کو، کوئی
مار رہا تھا اور ایک خاص پیٹرن میں مار رہا تھا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو جو لوگ ہتھوڑا چلاتے ہیں ان کو ایک خاص پیٹرن میں ہتھوڑا چلانے کی عادت ہوتی ہے. اب وہ تو اپنے حساب سے ہتھوڑا چلا رہا تھا, خلیل صاحب یہاں سے گزر رہے تھے اور وہ ان کے ذہن میں کوئی شعر موجود تھا. تو اب اس شعر کو وہ جب اپنے ساتھ پڑھ رہے تھے تو انہیں ایسا لگا کہ یہ سنک ہو رہا ہے اس آواز کے ساتھ, تو پھر انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا اور اس علم پر کام کیا اور اس کو ایک باقاعدہ شکل دے دی, جیسے ہم کہتے ہیں علم عروض بنا دیا انہوں نے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کے لیے جو فطری طور پر نامانوس ہیں شاعری سے, اب ہمارے وقتوں میں بہت پیدا ہو گیا. اگلے وقتوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جو فطری طور پر شاعری سے نامانوس ہوتے تھے, یعنی ان کے کان میں کہیں نہ کہیں بچپن سے شاعری پڑھی ہوتی تھی تو وہ ان میٹر سے مانوس ہوتے تھے. اور اب جو ہمارا وقت ہے خاص طور پر ہماری زبان میں, تو وہ یہ وقت ہے کہ ان کے کان میں اگر صرف اردو ہی پڑھی ہو بچپن سے تو یہ فضیلت کی بات ہے, شاعری آپ چھوڑ دیں. تو چونکہ وہ فطری طور پہ جو لوگ مانوس نہیں ہیں وہ اس کو میتھمیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ پیٹرنز ہیں اور وہ پیٹرنز نظر آتے ہیں, ورنہ شاعر اس کا محتاج نہیں ہے جاننے کے لیے. اس کو فطری طور پہ دماغ میں جو اس کے میٹر سیٹ ہیں وہ اس کے حساب سے شعر کہہ سکتے ہیں. اس میں غلطیاں بھی کرے گا جس کو وہ کوئی اور استاد آ کے صحیح کر دے گا اور بتا دے گا, یا جو نقاد ہوگا وہ بتا دے گا کہ بھائی یہاں پہ آپ. تو اس کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ ضروری تو ہے کسی حد تک, چونکہ ظاہر ہے کہ یہ شعر کی شرط ہے, اگر آپ بہر میں نہیں کہیں گے تو وہ شاعری نہیں رہے گی. لیکن بہت ڈیٹیل میں اس کو شاعر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا تھا, اب ضروری ہونے لگا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ جو شاعر پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی وہ بھی نامانوس ہے ان بہروں سے, وہ اسی نسل کے ساتھ ہے جو پوری کی پوری ایسی ہے کہ جن کے کان میں شاعری نہیں پڑی کسی بھی قسم کی, لہذا وہ اب ان کا جو ذہن ہے وہ اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس کو کر سکے. لہذا جی, تو خلیل نے یہ عروض جب بنایا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو فطری طور پر اس شاعری کو درک نہیں کر سکتے, جیسے عرب تو عرب کی میٹرز کو درک کرتے تھے فطری طور پہ, لیکن چونکہ اسلام کے بعد کی بات ہے, یہ 2 صدی ہجری کی بات ہے, تو بہت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. رومیوں کا بھی تھا, وہاں سے نجاشیوں کا بھی تھا, یہاں سے ایرانیوں کا بھی تھا, تو وہ لوگ تو ان بہروں سے مانوس نہیں ہوتے تھے. تو ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ وہ اس کو ایک ویژولائز کر کے سمجھ سکتے تھے کہ اچھا جی اس میں کس طرح کا میٹر اور کس طرح کا پیٹرن موجود ہے. تو بھائی اس طرح سے پھر اس کی افادیت شروع ہوئی. اب اس کی افادیت اتنی بڑھ گئی ہے خاص طور پر اردو زبان میں کہ اب چونکہ اکثریت ایسی ہمارے یہاں ہے, جیسا کہ عرض کیا, جو مانوس نہیں ہے میٹر سے اردو زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں, وہ اب ان کو سکھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں چیزیں آہستہ آہستہ بار بار دہرا کر بیٹھ جائیں اور وہ پھر کامیابی سے شعر کو کم از کم پہچان سکیں, یا شعر کہنا چاہیں تو کہہ بھی سکیں. ورنہ یہ انسان کی بنیادی انسٹنکٹ ہے کہ وہ شعر کہے, کیونکہ جو پہلا شعر ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے کہا تھا جب انہیں اتارا گیا جنت سے زمین پر. عربی کا اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, انہوں نے تو سریانی زبان میں کہا تھا. بہرحال اس کی طرف رجوع نہیں ہے ہمارا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہم ایک شعر سنا دیتے ہیں امیر خسرو کا کہ ما ہمیں در اصل شاعر زادیں, یعنی ہم سب لوگ اصل میں شاعر زادہ ہیں, ہم شاعر کی اولاد ہیں. یہ اشارہ ہے حضرت آدم کی طرف. ما ہمیں در اصل شاعر زادیں, طبع موضوع حجت فرزندی آدم بود. جو طبع موضوع ہے یہ وہی سینس ہے جو وزن کو پہچانتا ہے, جو میٹرز کے سیٹس کو پہچانتا ہے, اور یہ انسان کے اندر ہوتی ہے, طبیعت میں ہوتا ہے موضوع میں. پھر کہہ رہے ہیں جو طبع موضوع ہے وہ حجت ہے, یعنی دلیل ہے کس چیز کی؟ فرزندی آدم کی, کہ ہم آدم کے بیٹے ہیں. تو اس حد تک لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں. تو اب چونکہ ہم یہ بھی ثابت نہیں کر پا رہے کہ ہم واقعی آدم کی اولاد ہیں اور ہم
کلچر سے اور اپنے بنیادی انسٹنکٹ سے اتنا دور ہو گئے، اگلے کچھ وقتوں میں شاید ہم میٹھے کو بھی کھٹے سے نہ پہچان پائیں، اور ہمیں تو مطلب بنیادی چیزیں کھوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب ضرورت یہ پیدا ہو گئی کہ ان علوم کا احیاء کیا جائے، جو کلاسیکی علوم ہیں ان کو زندہ کیا جائے اور ان کے بارے میں جانا جائے، تاکہ اب ہم کم از کم سیکھ کر تو وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک ایک عام آدمی ویسے ہی پیدا ہونے کے ساتھ طبیعی طور پر پہنچ سکے. تو اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو، اچھا دانش صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جو اگلا سیشن ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، یا میرے پاس کل یہی 15 منٹ اب بچے ہیں؟ دانش صاحب مصروف ہے، چلیں جی. اچھا تو ہم یہ آپ کو اچھا حجاز صاحب، یہ جو بحر اور تخیل جو ہے، جو کہ نظم میں ہونا ضروری ہے، تو موسیقی میں ہم جسے ردم اور میلوڈی کہتے ہیں، تو جو ردم ہے وہ کورسپونڈ کرتا ہے شاعری میں بحر کو، اور میلوڈی جو ہے وہ شاعری میں تخیل کو کورسپونڈ کرے گا. تو یہ ردم اور میلوڈی جو ہے یہ اس کی یہی ہے کورسپونڈنس بیسیکلی، جس طرح تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ردم اور میلوڈی ہے. بنیادی طور پہ میلوڈی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر ردم ہوتا ہے اور رائمنگ ہوتی ہے، سب کیٹیگری ہے. نہیں، میں ردم اصل میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں. دیکھیں کسی بھی فنومینا میں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہے اس میں ایک ریگولیرٹی کا ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک مسٹیریس ہوتا ہے، جس کو آپ سے کہہ لیں میتھمیٹیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یقیناً وہ اکائی تو ہے، میں اس کو کنسپچولی دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں کہ میوزک کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریدمک ایسپیکٹ ہے، ایک میلوڈیس ایسپیکٹ ہے. میلوڈیس ایسپیکٹ کو کہہ رہے ہیں مسٹیریس ایسپیکٹ ہے، جس کو آپ لیٹ سے جیسے آپ خود کہہ رہے تھے میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں کر سکتے. لیکن جو ریدمک ایسپیکٹ ہے اس میں چونکہ ریپیٹیشن ہے تو اس کو آپ میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر کر سکتے ہیں. تو میں بیسیکلی اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بحر ہے اور یہ جو تخیل ہے، تو تخیل وہ مسٹیریس ایلیمنٹ ہے جو میتھمیٹیکل فارمولے سے کیپچر نہیں ہو سکتا، اور بحر وہ ریگولیرٹی کا ایلیمنٹ ہے which can perhaps be represented mathematically or by some formula. یہ اس کانٹیکس میں بیسیکلی میں بات کر رہا تھا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایسا یہ ایک سیریس ایلیمنٹ ہے اور ایک وہ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور شاعری میں بحر وہ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. صحیح کیونکہ اصل میں مطلب کہ یہ ریگولیرٹی مسٹری جو دو ایسپیکٹس ہیں آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. جیسے اگر آپ انسانوں میں بھی دیکھیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام انسان میں کچھ آپ کو کامن فیچرز بھی نظر آئیں گے، تو ایک پیٹرن بھی نظر آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر انسان دوسرے سے مختلف بھی ہے. تو ریگولیرٹی مسٹری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا آپ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیے کیا جو اگلی یعنی 11 کے بعد کلاس ہے یا الگ لوگ ہیں، یعنی آپ لوگوں ہی کی کلاس ہے؟ جی جی جی، یہ میرے خیال وہ بریک ہوتی ہے، بریک کے بعد دوبارہ یہی سیشن دوبارہ شروع ہوتا ہے بلیو. بہر تو ہم اگلے آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی تو آ رہی ہے، پیچھے اچھا اچھا، شکریہ. ٹھیک ہے، تو ہم باقاعدہ آپ کو جو ڈیمونسٹریٹ کریں گے وہ اگلے لیول پہ جا کے جو بریک کے بعد ہوگا اس میں کریں گے. اور یہ 5-6 منٹ وہ کے رہ گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، پھر اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی مزید سوال پیدا ہو گیا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ ایک چیز ہے بحر، اور بحر وہ چیزیں ہیں، وہ سیٹس ہیں بڑی اور چھوٹی آوازوں کے جو مانوس ہوتے ہیں اس خطے کے اس زبان کے لوگوں کے ساتھ یا ان کے لیے، جس سے وہ مانوس ہوتے ہیں طبعاً، یعنی کہ وہ اس کو بدیہی طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اس کے فرق کو جان سکتے ہیں. البتہ ہم اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اگلے جو 45 منٹ انشاءاللہ ہوں گے 11:15 کے بعد سے 11:30 کے بعد سے، ان میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے بحر اردو شاعری میں پائی جاتی ہے
البتہ اب تک ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ کوئی بھی کلام جو ہوتا ہے وہ شعر اور نظم میں تقسیم ہوتا ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس میں بحر بھی ہوتا ہے، اور بحر بھی ہوتی ہے اور تخیل بھی ہوتا ہے، اور وہ کلام نثر ہے جس میں بحر اور تخیل دونوں نہیں ہے، یا بحر ہے تخیل نہیں ہے، یا تخیل ہے بحر نہیں ہے، اور صرف وہ کلام شعر ہے جس میں بحر بھی ہے اور تخیل بھی ہے۔ اور تخیل کے بارے میں یہ عرض کیا کہ اسے ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، تعریف کے بند میں نہیں باندھ سکتے، لیکن بحر کو ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا۔ اور اس کا جو تعریف ہم نے اس کی جو کی وہ یہ تھی کہ بحر چھوٹی اور بڑی آوازوں کے وہ سیٹس ہیں جو اس خطے یا اس زبان میں جس میں یہ شعر کہا جا رہا ہے اس میں لوگوں کے لیے مانوس ہوتے ہیں، زبان یعنی کہ وہ اس کو ویسے ہی پہچانتے ہیں۔ تو ہر پیٹرن اور ہر سیٹ نہیں چلے گا بحر میں، کچھ خاص سیٹس ہیں جیسے کہ 240 کل ملا کے بحریں ان زبانوں میں جو جتنی بھی پروبیبلٹیز ہو سکتی تھیں اس سے بنتی ہیں، اور اس میں سے اردو میں 90% شاعری صرف 8 بحروں میں ہوتی ہے، اور باقی کی 10% شاعری ہوتی ہے 6 بحروں میں۔ تو 8 اور 6 ملا کر ہو گیا آپ کی جناب عالی 13 سے 14 بحریں ہیں جو کل اردو میں استعمال ہوئی ہیں، اور ان 240 میں سے، اور اتنی ہی کچھ بحریں عربی میں استعمال ہوتی ہیں، اور اتنی ہی کچھ بحریں مستعمل ہیں فارسی میں بھی، لگ بھگ ایک ہی جتنی ہے لیکن الگ الگ ہے۔ جیسے اردو میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ فارسی اور عربی میں نہیں ہوتی، لیکن عربی میں جو استعمال ہوتی ہیں وہ کچھ فارسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، کچھ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ کل ملا کے اس طرح سے بحریں ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں کچھ جو پیٹرنز ہیں وہ تو ہمارے لیے مانوس ہیں، لیکن باقی اتنے زیادہ ہمارے لیے مانوس نہیں ہے۔ تو اتنی بات فی الحال میرے خیال سے رکھتے ہیں، اور کوئی اگر سوال ہو تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں، اور ہم اس پر کوشش کریں گے کہ جواب دے سکیں۔ السلام علیکم نقوی صاحب، وہ علیکم السلام۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہماری شاعری کے اوپر جو پروسڈی کا زیادہ اثر ہے وہ عرب زبان سے ہے، بالکل لیکن ہمارے یہاں جو شاعر ہیں ان کی جو شاعری میں جو زبان ہے وہ جہاں تک یعنی کہ میرا شاعری کا تو برائے نام ہی کوئی علم ہے، لیکن جو سننے میں آیا کہ وہ فارسی زبان کا اثر زیادہ ہے، یعنی کہ تو یہ کیسے ہوا ہے کہ جو پروسڈی کا اثر ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے اور جو زبان کا استعمال ہے شاعری میں وہ کہیں اور سے آیا ہے؟ میں آپ کو مختصر اس بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پروسوڈی کا اثر فارسی میں بھی عربی سے ہی گیا ہے، تو اگر آپ نے فارسی سے بھی لیا ہو تب بھی وہی عربک پروسوڈی ہی کہلائے گی۔ اچھا ٹھیک، تو یہ جو پروسڈی ہے عربوں کی یہ جو پری اسلامک ٹائمز ہے اسی وقت سے چلی آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، یہ اسلامک ٹائمز کے بعد یعنی دوسری صدی ہجری کی بات ہے جب یہ خلیل ابن احمد فراہیدی نے ڈیفائن کیا تھا۔ پروسوڈی تو وہ علم ہے جو ان میٹرز کو، ان بحروں کو ڈیفائن کرتا ہے نا۔ میٹرز تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے آ رہے ہیں، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے ابھی ہم آج کل ان کو جانتے ہیں وہ خلیل ابن احمد نے ڈیفائن کیے تھے دوسری صدی ہجری میں۔ اسی علم کو لے کر کے ایرانیوں نے اپنی شاعری کو ڈیفائن کیا، پھر اسی علم کو لے کر کے ہم نے اپنی شاعری کو ڈیفائن کیا۔ تو اب البتہ اردو کے لیے ہم قائل ہیں کہ ایک مختلف سسٹم ہونا چاہیے، عروضک یا پروسوڈک سسٹم ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ، اور کسی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو بھی چکے ہیں، لیکن جو بنیادی اس کا خاکہ ہے وہ عربک پروسوڈی سے آئے۔ بالکل ہر زبان میں یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ سندھی، پشتو یا پنجابی میں جو ریجنل زبانیں ہیں ان میں عروض میں اثر انداز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ پنجابی اور سندھی کا مطالعہ تو ہے، لیکن بلوچی اور پشتو کا مطالعہ نہیں ہے۔ تو پنجابی اور سندھی زبانوں میں عروض وہی والا ہے، وہی تقریباً ملتے جلتے میٹرز ہیں جو عربی سے وہی فارسی اور اردو میں آئے ہیں، وہی ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی ایسی کوئی زبان مشکل سے آپ کو ملے گی جس کے اندر عروض کی کارکردگی نہیں ہوگی، یا جس میں لوگ شعر تو کہتے ہوں گے لیکن
وہ کسی میٹر میں نہیں ہوتے ہوں گے. اب اس میٹر کا نام یا اس علم کا نام جو بھی ہے، عروض ہے، پروسڈی ہے، جو بھی کہیں اس کو چھنڈ کہتے ہیں، ماترک چھنڈ کہا جاتا ہے، جس میں پنجابی میں جو لوگ اس کو حساب لگاتے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی ایسی آلہ موجود ہے جس سے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ بحر میں ہے یا نہیں ہے، جس کے میٹر کو چیک کیا جاتا ہے. تو نقوی صاحب اس خطے کی جو مقامی قدیم زبانیں ہیں ان کا جو ان کے اندر جو عروج ہے اس کا کس حد تک اثر ہوا ہے ہماری شاعری پہ یا ہمارے کلام پہ؟ دیکھیں کسی عروض، جیسا کہ عرض کیا، عروض ایک علم کا نام ہے جو میٹرز کو پرکھتا ہے. آپ اس کو انگریزی کی پروسوڈی سے اپنی شاعری کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس سے کر لیں. ہم اپنا خاکہ اس علم کا، پروسوڈی کا بناتے ہیں عربی پر، یعنی عروض پہ. اب اسی بنیادوں پر ہم ان شاعری کو بھی پرکھتے ہیں. ان میں جو میٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. جیسے سندھی شاعری میں کچھ ایسے میٹرز استعمال ہوتے ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے، لیکن کچھ ایسے میٹرز بھی ہیں جو اردو میں بعد میں استعمال ہونے لگ گئے. یا پنجابی شاعری میں کچھ ایسے میٹرز استعمال ہوتے تھے جو اردو میں نہیں ہوتے، جس سے بعد میں ہندی بحر بن کے وہ بھی استعمال ہونے لگے. تو بات یہ ہے کہ جو عروض یا پروسوڈی ہے وہ تو ایک علم ہے، اس کا میٹر سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ صرف ان میٹرز کو ویژولائز کرنے کے طریقے ہیں. اور وہ میٹرز جو پہلے سے خطوں میں موجود ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس کے خطوں میں رائج ہوتے جاتے ہیں، یا ان کے لیے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ذہن آمادہ ہوتے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر بنگال میں چلے جائیں، اگر برصغیر کا پورا آپ ایک ساتھ جائزہ لیں تو بنگال کے کچھ میٹرز ہیں، پھر آگے جا کے پنجاب آ جاتے ہیں، اس میں کچھ میٹرز ہیں ان کے اپنے، باقی کچھ کامن بھی ہیں جو اس پورے خطے میں سب کو سمجھ میں آتے ہیں. ہو سکتا ہے 2-4 میٹر ایسے نکل آئیں جو پوری دنیا میں سب کو مانوس لگتے ہو، یعنی ان کے کانوں کو بھلے لگتے ہو. تو اس کی کوئی قائد نہیں ہے. ہر خطے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگ جس کے عادی ہوتے ہیں، جس طرح کی میوزک اور جس طرح کی ان کی پیٹرنز کو سننے کی عادت ہوتی ہے. اور پیٹرنز کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر واقعی چیک کرنا ہے تو آپ ان کو پیٹرنز دکھا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ پیٹرنز جن کے وہ عادی نہیں ہے وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتے، ان کو پیٹرنز لگتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ واضح اس کے اندر پیٹرن نظر آ رہا ہے، لیکن وہ آدمی جو اس خاص پیٹرن سے واقف نہیں ہے یا جو اس خاص پیٹرن کو نہیں سمجھتا طبعی طور پہ، اس سے یہی نتیجہ لے گا کہ یہ پیٹرنز میں نہیں ہے. بہرحال یہاں پر روکتے ہیں ہم اپنی کلاس کو، پھر دوبارہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے.